इस सूरत का नाम बकरा है। बकरा की वजह तस्मिया ये है कि सूरत में एक गाय का वाक़या बयान हुआ है, उसी की निस्बत से इस सूरत का नाम बकरा है। अब इस सूरत को हम मरकज़ी मज़मून के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो इसका शुरू होता है वो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 29 तक है। दूसरा हिस्सा इसका आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 124 तक है, और तीसरा हिस्सा जो मैं आपके सामने बयान करूंगी वो आयत नंबर 125 से लेकर 144 तक है, और यूं हम पहले सिपारे के आखिर तक पहुंच जाएंगे। इसमें पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 29 तक मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 29 तक। सबसे पहले हिस्से में सिरात मुस्तकीम पर चलने के एतबार से इंसानों की 3 किस्में बयान हुई हैं। पहली किस्म मोमिनीन। मोमिनीन कौन होते हैं? मोमिन की सिफ़तें बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोमिन वो हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इससे खर्च करते हैं, और जो इस पर ईमान लाते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है उस पर भी ईमान लाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें नाजिल हुई हैं उन पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। इन तमाम सिफात के मालिक लोग जो हैं वो मोमिन हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से रास्ते पर हैं और निजात पाने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं काफिर। काफिर कौन होता है? काफिर वो होता है जो हक को सुनने और देख लेने के बाद भी मानने से इनकारी हो। उन्होंने अपनी आंखें, कान और दिल को हक के लिए बंद कर रखा हो, वो काफिर कहलाता है। और अल्लाह इस कैटेगरी के लोगों से कहता है काफिरों के लिए बराबर है कि आप इन्हें ईमान से आगाह करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और इनके लिए बड़ा अजाब है। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं मुनाफिकीन। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक दरअसल मफाद परस्त लोग होते हैं। इन्हें हक या झूठ से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो महज अपना दुनियावी मफाद देखते हैं। इन्हें जहाँ भी अपना मफाद पूरा हुआ नज़र आता है वहाँ चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, यकीनन मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। और क्या फरमाता है? ये वो लोग हैं जो कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हर किस मोमिन नहीं है। वो तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं अल्लाह के साथ। और इन लोगों के साथ जो ईमान लाए हैं, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते। इंसानों की तकसीम का मतलब ये है, जो मैंने आपके सामने 3 कैटेगरीज बताई हैं, कि अगर आप हिदायत चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके अंदर सिफात भी मोमिनों वाली होनी चाहिए, और काफिरों और मुनाफिकों के करतूतों से परहेज़ करना चाहिए। अब हमें खुद देखना है कि मेरी ज़ात के अंदर कौन सी सिफतें हैं, काफिरों वाली, मुनाफिकों वाली या मोमिनों वाली। इन आयात के बाद अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है, जो इंसान की पैदाइश का मकसद है, और शिर्क से मना किया है। चूँकि कुफ़ार कुरान मजीद को अल्लाह की किताब नहीं मानते थे, बल्कि वो कहते थे ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ख़ुद ही से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गढ़ लिया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चैलेंज भी दिया है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो ये इसी की तरह की एक सूरत बना लो, अपने सारे बंदे इकट्ठे कर लो, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहते हो मदद ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। फिर चैलेंज करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, लेकिन याद रखो तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक के लिए। बिल्कुल अल्लाह ने रेडी करके रखी है, तैयार करके रखी हुई है।
اگلا حصہ آتا ہے نیک اعمال کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دیں، ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے تھوڑے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی ان پھلوں کو کھائے گا تو کہے گا ہاں ایسا پھل تو ہم دنیا میں سے پہلے کھا چکے ہیں، یا ہمیں اس جیسے کوئی دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ قرآن مجید تو ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ اسے گمراہی ہی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی وجہ قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی تمہیں مثال دے۔ جو لوگ بات کو قبول کرنے والے ہیں، حق بات کو، انہیں ان مثالوں کو دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ یہ جو حق ہے یہ ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ جو ماننے والے نہیں ہیں، جو انہیں سن کر کہتے ہیں ایسی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم جان تھے، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہ تمہاری جان واپس لے لے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ اب کائنات کا مقصد تخلیق اور انسان اور کائنات سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندے میں نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، پھر میں نے آسمان بنائے، پھر میں نے اس پہ توجہ کی، اور میں ہر چیز کا علم کا جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد جو اس سورت کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، اب ہم آ جاتے ہیں سورت کے دوسرے حصے پر، جو آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 124 تک ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز۔ انسان سے پہلے زمین کی حکومت جنوں کے پاس تھی۔ جب انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کی حکومت چھین کر انسان کو خلیفہ فی الارض بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کے سردار ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنے تکبر اور انسان کے مقام اور مرتبے سے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تربیت کے لیے انہیں چند دن کے لیے جنت میں رکھا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے پہلی غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا اور اس کے مطابق معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، پھر ان کے اصل ٹھکانے زمین پر بھیج دیا۔ آج بھی شیطان کے بہکانے کے یہی انداز ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، سب حلال ہیں، چند ایک حرام ہیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے بطور نصیحت فرمایا تھا کہ تم زمین پر سب کے سب اترو، یاد رکھو میری طرف سے تمہارے پاس نصیحت کے، ہدایت کے راستے آئیں گے، ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا یا ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے، حلال چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور حرام کردہ چیزیں اس لیے حرام کی گئی ہیں کہ وہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیر کا ہے،
ایسے حرام حرام ہی رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب کسی چیز کو منع کر دیا گیا ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے منع کرنے کی وجوہات، اتنا سا کر لیا تو خیر ہے، یوں کر لیا تو ٹھیک ہے، یوں نہ کیا تو ٹھیک ہے۔ حرام حرام ہے، اللہ نے راستہ رکھ دیا ہے تو منع کر دیا تو بس منع ہو گئے، کیونکہ وہ ہمارا خالق کائنات ہے، وہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس چیز میں ہمارا مفاد ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے آگے، ان آیات سے آگے، تاریخی انسان میں جو بنی اسرائیل کی حیثیت تھی اور بنی اسرائیل سے متعلق، جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اس سورت کا بہت بڑا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق آتا ہے، ہم اسی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو بے پناہ انعامات کی بارش کی ہے، بے شمار مادی اور روحانی نعمتوں سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی، انبیاء کے ساتھ دشمنی، عداوت، حسد، یہ رویہ تھا۔ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ آسمانی اور زمینی عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ میں آ کے انبیاء کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اس دفعہ اللہ سے معاف کروا دیں، ہمارے سے عذاب ٹل جائے، ہم پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ایسا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا کو قبول فرماتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہی ڈگر، وہی روش۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بے شمار انعامات بھی فرمائے ہیں، اور جواب میں ان کی طرف سے ہمیشہ سرکشی، نافرمانی کا رویہ اختیار ہوا۔ اللہ نے انہیں فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات دی، تورات جیسی کتاب دی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو اپنا خالق ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلے میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حکم فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو، اور فرمایا جو قتل ہو جائے گا اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کوئی 70 کے قریب لوگ، بڑے سمجھدار سنجیدہ سے لوگ لے کر کوہ طور پر گئے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات نازل فرمائی اور انہیں گواہ بنایا، لیکن وہ لوگ ڈھیٹ، کہتے ہیں ہم تو جب تک اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے اس بات کا، خود اللہ ہمارے پاس آئے۔ اب اس توہین امیز مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو ایک کڑک کے ساتھ سب کی موت واقع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دی، اور اس کے بعد آگے جا کے پھر اللہ نے انہیں منہ اور سلوہ بھی دیا۔ پھر یہ منہ سلوہ کھا کے بھی تھک گئے، پھر کہنے لگے ہمیں ایسی نہیں چاہیے خوراک، ہم یہ کھا کھا کے ہم بھر گئے ہمارے دل، ہمیں تو ایسی چاہیے جو ککڑی ہو، پیاز ہو، گھیوں ہو، ہم وہ کھائیں۔ اللہ نے ان کی مانگی بھی چیزیں ان کو پھر فراہم کر دیں، لیکن ان کی ڈھٹائی جو کی تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے جمعے کے دن کو خاص عبادت کا حکم عطا فرمایا ہوا تھا، جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو سرکش تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ڈھٹائی والے لوگ تھے، میں بار بار یہ ڈھٹائی کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو وہ بے حسی کا ایک شو کرواتا ہے نا کہ میں بڑا بے حس ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ ڈھٹائی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ اور وہ یہی روش اللہ کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اللہ کے دین کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے جمعے کا دن خاص ہے، عبادت کیا کرو، کہنے لگے نہیں ہمیں جمعے کا دن نہیں پسند، ہمارے لیے آپ ہفتہ مقرر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہفتہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اب چونکہ آپ نے خود مانگ کے ایک چیز کو چینج کروایا ہے تو اب اس میں آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ہفتے کے دن آپ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ اب یہ لوگ جو مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھ دی۔ ان کے دریاؤں کے قریب ہفتے کے دن جو زیادہ ساری مچھلیاں قریب آ جاتی تھی۔ اب یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقی ہفتے کے دن میں اتنی زیادہ نہیں تھی، تو یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جمعے کی رات جا کے جال باندھ آتے، ہودیاں بنا لی تھوڑے سے، یا یہ کہہ لیں تیلابوں کی صورتیں بنا لی، ان میں جال ڈال آتے، ہفتے والے دن خوب مچھلیاں بھر جاتی، اتوار کی صبح جا کے بنا لیتے۔ اور ہیلا کیا کرتے؟ ہیلا یہ کرتے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑا، ہم تو اتوار کو پکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس قوم کو خنزیر اور بندر بنا لیا۔
دیکھیں یہ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے. اللہ نے کہا تمہیں ذلیل کر دیا ہے، تمہارے لیے، تم باقی آنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا نشان بن جاؤ گے کہ اللہ کے احکامات کو کوئی جانتے بوجھتے ہوئے بدلے، ہیلے بنائے، اپنے لیے راستے نکالے اور دھوکہ دینے کا طریقہ اختیار کرے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا انجام ہونے کیا والا ہے. اس کے بعد مشہور گائے والا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے. ایک بہت مالدار سا شخص تھا، اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی. بھتیجے نے لالچ میں آ کر چچا کو قتل کر دیا. مقصد یہ تھا کہ چچا قتل ہو جائے گا، لڑکی سے میں خود شادی کر لوں گا، سارا مال میرے پاس آ جائے گا. شیطان نے مزید بہکایا اور یہ اسکیم لڑائی کہ کیوں نہ اس چچا کی لاش کو دوسرے قبیلے والوں کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اس کے بعد میں اسے دیت بھی حاصل کر لی جائے. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو دوسرے قبیلے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کے پاس فیصلہ لے آئے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے مدد چاہی. اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگایا جائے، میت خود فیصلہ کرے گی کہ مجھے کس نے مارا ہے. یہ بہت آسان سا طریقہ تھا، لیکن یہ قوم اس چیز کو سمجھی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ان سے مذاق و استہزاء کر رہے ہیں. تو پھر سوال پہ سوال، موسیٰ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، نظر کیسی آتی ہوگی، کہاں پہ دکھتی ہے، عمر کیا ہے اس گائے کی، یہ سارے سوالات کرتے گئے اور جیسے جیسے سوال کرتے گئے ان کے لیے اس بات کو پورا کرنا مشکل سے مشکل ہوتا گیا. بالآخر انہوں نے یہ معاملہ طے کیا اور جو مقتول تھا اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون تھا. یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد جہاں اس قوم کا دل ایمان کی طرف مزید بڑھتا اور موسیٰ علیہ السلام کا مزید یقین رکھتے، یہ قوم کے دل سخت ہو گئے اور اس قدر سخت ہو گئے کہ گویا کے پتھر، بلکہ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پتھر پر بھی ذکر خدا اتنا زیادہ ہوتا، اتنی سمجھ ہوتی اس کو، تو اس میں سے بھی آپ دیکھتے کہ ندیاں بہہ نکلتی. یہ لوگ تو اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں. اس سے آگے چلیے. پھر یہودی علماء اپنے مزاج اور مفاد کے مطابق مسائل گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ ان مسائل کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکیں. اس کے بعد یہی یہودی علماء لوگوں کو خوش کرنے اور انہیں اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے غلط عقائد لوگوں کو پھیلاتے تھے. کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب سے لوگ ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو سوائے چند گنتی کے دنوں کے ہمیں آگ پکڑ بھی نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اگر ایسا معاملہ ہے تو تم موت کی تمنا تو کرو، اور تم تو موت میں بڑے حریص ہو، تم تو چاہتے ہو ہزاروں سال تمہیں زندگی ملے، تم تو بڑے بزدل سے ہو، تم تو دنیا کے دنیا دار سے ہو. اور یہ بڑا ایک اصول ہے کائنات کا، یا یہ کہہ لیں ہم انسانی زندگیوں کا بڑا اصول ہے. جو شخص دنیا میں جتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے یا دنیا کو جتنا زیادہ پسند کرنے لگ جاتا ہے، ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی میں نکل کے بس دنیا 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 کرے گا، وہ موت کو کبھی نہیں پسند کرتا. وہ نہیں چاہتا کہ کبھی وہ مرے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا سامنا جو ہے وہ کبھی اللہ سے ہو یا اس دنیا سے اس کو جو ہے ٹرانسفر ہونا پڑے اگلے جہان کے لیے. وہ بس اسی دنیا کو اپنا آخری مقام سمجھتا ہے، اور یہ یہودیوں کی روش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس جئیں 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 اور آخر تک جئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں 1000 سال بھی جینا پڑے، اس کے بعد تو تمہارے پاس موت ہی ہے نا، اس کے بعد تو حساب کتاب ہی ہے. اس سے آگے بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کا شیوہ تھا کہ وہ جادو سیکھتے بھی تھے اور اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے تھے، اور زیادہ تر انہیں وہ جادو سیکھنا پسند تھا جس سے میاں اور بیوی کے تعلقات خراب ہوں، جس سے میاں اور بیوی میں آپس میں جدائی ہو، کسی دو لوگوں میں جدائی ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے. یعنی اچھائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب دوسرے کو برائی دینے کے لیے ہے. اور جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور وہ اس کے مرتکب ہوئے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہر معاملے میں جادو کو بیچ میں لے آتے ہیں. گویا کہ جادو کرنا بڑا آسان ہو گیا، گویا کہ انہیں اپنی ایمان کی قیمت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑی دولت ایمان ہے، اور ایک چھوٹے سے ان کے یہ عمل سے وہ یہ اس کو چھوٹا سمجھ لیں گے کہ بس ہم نے یہاں سے جا کے وہاں عالم تک بیٹھنا ہی تو ہے، اس کو کچھ پیسے دے کے ہم نے کسی دوسرے کا برائی تو کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اتنی آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنا ایمان اس کو دینا پڑتا ہے.
ایمان سارا کا سارا اس کو دے کر آپ کسی دوسرے کی برائی گنتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے برائی جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور وہ بھی پیسہ دے کے۔ یاد رکھیے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی کسی کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ فائدے کا نہ فرما لے۔ اسی کے ساتھ اس میں آیات آتی ہیں کہ یہود اور نصارہ وہ یہود اور نصارہ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے اتنی بغاوت ہو گئی ہے ان کی، یہ اللہ کی حدوں کو اتنا کراس کرنا چاہتے ہیں، یہ کراس کر چکے ہوئے ہیں کہ ان کی بات کو کبھی مت مانیے، ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کی تقلید نہ کریں، ان کے انداز نہ اپنائیں، ان کے طریقہ کار، ان کے لائف سٹائل، یہ سب کچھ کرنے کی کبھی کوشش نہ کیجیے۔ اور آخر میں ہم آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 141 یعنی آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ شان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یاد تو کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے رب کو چند باتوں میں آزمایا اور ان سب پر پورا اترا، تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ اللہ میری اولاد سے یہ وعدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں عبادت کے لیے ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ پاک کر لو۔ کعبے کی تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ان لوگوں کو خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ تو بڑا مقتدر ہے، تو بڑا حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے وصیت بھی آتی ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ فوت ہونا، اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور آخر میں آتا ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ اب ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو بھی کریں جنت تو ہماری پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص کے لیے اس کے ذاتی اعمال کا حساب ہوگا، کوئی بھی شخص اس بنیاد پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کا باپ یا دادا یا بڑے بڑے جو تھے وہ عالم تھے، ولی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود حساب دے گا۔ بنی اسرائیل نے دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی روش کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا انہیں منصب امامت سے نکالا جا رہا تھا۔ اب انہیں آل ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی آل اسماعیل علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امامت کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور یہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب قیامت تک رہے گی۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ اگر کوئی گروہ دین کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا گروہ لے آئے گا، اس سے اس کے دین کا کام، اپنے دین کا کام کروائے گا۔ کوئی بھی شخص اگر اب یہ سمجھے کہ میں دین کا بڑا علمبردار بن گیا ہوں اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو لے جائے، اس کی جگہ دوسرے اچھے بہترین شخص کو دین کا خدمت گزار بنا کے لے آئے۔ ہر دور بدلے گا، بس امت محمدیہ یہی رہے گی،
اور اللہ اس سے دین کا کام کسی نہ کسی انداز میں لیتا رہے گا۔ دین کا کام لینا، اس کی اشاعت کرنا، اس کا پھیلانا باعث برکت ہے۔ ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہے۔ لہٰذا نیکی کی بات کو صرف اپنے تک نہ رکھیے، دوسروں کو پہنچانے کا، دوسروں کو سنانے کا، دوسروں کو خیر بانٹنے کا ذریعہ بنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔